तदब्बुर कुरान अमीन एहसन इस्लाही सूरह अनफाल आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरा का उमूद। सूरह अनफाल दूसरे ग्रुप की तीसरी सूरा है। ये मदनी है। इसमें मुसलमानों को तकवा और बाहमी अखुवत व हमदर्दी और अल्लाह और रसूल की अताअत की असास पर मुनज़्ज़म और जिहाद के लिए तैयार होने की दावत दी गई है, ताकि वो उस मिल्लत इब्राहीमी अलैहिस्सलाम और मरकज़ मिल्लत इब्राहीमी अलैहिस्सलाम यानी बैतुल्लाह की अमानत व तौलियत के अहल हो सकें, जो अब कुरैश की जगह उनकी तहवील में दी जाने वाली है। पिछली दोनों सूरतों अनाम और आराफ में आपने देखा कि कुरैश को अकायद, आमाल और अखलाक हर पहलू से इस अमानत के लिए नाअहल साबित कर दिया है। अब इस सूरा में मुसलमानों की तत्हीर व तंजीम, उनकी इस्लाह और तज़किया की तरफ तवज्जो फरमाई है। इसका आगाज़ इस तरह हुआ है कि ग़ज़वा बदर के दौरान में बाज़ कमज़ोर मुसलमानों की तरफ से जो कमज़ोरियाँ अल्लाह और रसूल की अताअत और ईमान व तवक्कुल के मनाफ़ी सादिर हुई थीं, उन पर पहले गिरफ्त फरमाई है कि मुसलमान अपने आप को उन कमज़ोरियों से पाक करें। फिर उन गैबी तायीदात की तरफ इशारा फरमाया है जो ग़ज़वा बदर के दौरान में ज़ाहिर हुई, ताकि मुसलमानों का एतमाद अल्लाह पर मजबूत हो और जो लोग अभी पूरी तरह यकसू नहीं हुए हैं वो यकसू होकर आगे के मराहिल के तकाज़े पूरे करने के अहल हो सकें। फिर मुसलमानों को अल्लाह की राह में जिहाद पर उभारा है और ये वादा फरमाया है कि अगर उन्होंने कमज़ोरी ना दिखाई तो जल्द वो वक्त आने वाला है कि हरीफ की साजिशों के सारे तारो पोद बिखर जाएंगे। बीच बीच में कुरैश को भी तंबीह फरमाई है कि बदर के वाक़ये में तुम्हारे लिए बड़ा सबक है। तुम्हारे लिए अब बेहतर यही है कि इससे फ़ायदा उठाओ, वरना याद रखो कि अगर तुमने मज़ीद कोई शरारत की तो फिर मुँह की खाओगे। अब तक तुम्हारे साथ जो रियायत हुई है उसकी वजह यह थी कि रसूल तुम्हारे अंदर मौजूद था। सुन्नत इलाही ये है कि जब तक रसूल कौम के अंदर मौजूद रहता है उस वक्त तक कौम पर अजाब नहीं आता, लेकिन अब जब कि रसूल तुम्हारे अंदर से हिजरत कर चुका है, तुम्हारी अमान उठ चुकी है और तुम हर वक्त अजाब इलाही की जद में हो। तुम्हारा ये गर्रा बिल्कुल बेजा है कि तुम बैतुल्लाह के मतवल्ली और मुजाविर हो। बैतुल्लाह के मतवल्ली होने के अहल तुम नहीं हो। तुमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बनाए हुए इस घर का मकसद बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया है और उसकी हुर्मत को बट्टा लगाया। तुम जिस नमाज और इबादत के मुद्दई हो, ये नमाज इबादत नहीं बल्कि महज मजाक है। तुम्हारे लिए सलामती की राह ये है कि तुम तौबा और इस्लाह की रविश इख्तियार करो, वरना याद रखो कि अब इस हरम की सरजमीन पर ना अहले ईमान पर अरसा हयात तंग करने का कोई मौका बाकी छोड़ा जाएगा और ना अल्लाह के दीन के सिवा कोई और दीन बाकी रहने दिया जाएगा। आगे बदर के वाक़यात ही की रोशनी में मुसलमानों की हौसला अफजाई और कुफार को तंबीह करते हुए बात उन एतराज़ात के जवाब तक पहुंच गई है जो कुरैश ने बदर में शिकस्त खाने के बाद लोगों को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदगुमान करने के लिए उठाए। बदर से पहले तक वो मुसलमानों की कमज़ोरी और मजबूरी को इस्लाम के ख़िलाफ़ दलील के तौर पर पेश करते थे, लेकिन बदर में उन्हीं कमज़ोर मुसलमानों के हाथों जब पिट गए तो ये कहना शुरू कर दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर किस तरह हो सकते हैं। भला पैगंबर का कहीं ये काम होता है कि अपनी ही कौम को बाहम लड़ा दे, अपने ही भाइयों को कत्ल कराए, फिर उनको कैद करे, उनसे फ़िदिया वसूल करे और उनका मालो असबाब गनीमत बनाकर खाए और खिलाए। इस एतराज़ से भी कमज़ोर किस्म के लोगों के दिलों में शुबहात पैदा हो सकते थे। इस वजह से कुरान ने उनको भी साफ़ किया और आखिर में अंसार व महाजिरीन को बाहमी अखुवत की तालीम व तलकीन फरमाई कि दोनों मिलकर कुफर के मुकाबले में बुनियानुन मरसूस बनकर खड़े हो जाएं। अगरचे ये सूरा का निज़ाम समझने के लिए इजमाली नज़र भी काफ़ी है, लेकिन हम मज़ीद वजाहत के लिए सूरा के मतालिब का तज्ज़िया भी किए देते हैं। सूरा के मतालिब का तज्ज़िया 1-4 माल गनीमत की तकसीम से मुताल्लिक़ बाज़ कमज़ोर किस्म के मुसलमानों की तरफ से मोतरज़ाना नौइयत के सवाल का हवाला और उसका इजमाली जवाब।
اس اعتراض کو پیش نظر رکھ کر مسلمانوں کو اس امر کی ہدایت کہ اگر تم سچے مسلمان ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو، آپس کے تعلقات رشک و رقابت سے پاک رکھو، اللہ اور رسول کی ہر مرحلے میں اطاعت کرو، سچے اور پکے اہل ایمان کی خصوصیات کا بالاجمال حوالہ اور ان کے لیے اللہ کے ہاں اجر عظیم کا وعدہ۔ 5 تا 8 کمزور قسم کے مسلمانوں کی ایک اور کمزوری کی طرف اشارہ جو جنگ بدر کے لیے نکلتے ہوئے ان سے صادر ہوئی، کہ باوجود یہ کہ ان پر یہ بات واضح تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نکلنا قریش کی اس فوج سے مقابلے کے لیے ہے جو تجارتی قافلے کی حفاظت کا بہانہ بنا کر مدینہ پر حملہ کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ فوج کے مقابلے سے ڈرتے رہے اور انہوں نے پورا زور اس بات پر لگایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی قافلے کا رخ کریں تاکہ بغیر کسی خطرے کے لقمۂ پر ہاتھ آئے، حالانکہ اللہ اور رسول کا منشا یہ تھا کہ حق کا بول بالا ہو اور باطل کا زور ٹوٹے، جو اسی صورت میں متصور تھا جب قریش کی عسکری قوت مجروح ہو، نہ کہ ایک غیر مسلح تجارتی قافلے کی۔ 9 تا 14 مسلمانوں کی تقویت اور حوصلہ افزائی کے لیے ان غیبی تائیدات کا حوالہ جو بدر کے موقع پر ظاہر ہوئیں، مسلمانوں کی دعا کے جواب میں بروقت 1000 فرشتوں کی مدد کا وعدہ، برسر موقع میدان جنگ میں اطمینان کی نیند اور بارش کے نزول سے مساعد حالات کا ظہور، امدادی فرشتوں کو یہ ہدایت خداوندی کے مسلمانوں کا حوصلہ بحال رکھو، کفار کو مرعوب کر دو اور ان کے پر خچے اڑا دو۔ 15 تا 18 مذکورہ تائیدات غیبی کی روشنی میں مسلمانوں کو یہ ہدایت کہ کفار سے جب مقابلہ ہو تو کبھی پیٹھ نہ دکھاؤ، منظم فوج کشی کی صورت میں پیٹھ دکھانے والے خدا کے غضب اور جہنم کے عذاب کے سزاوار ٹھہریں گے۔ مسلمان جب خدا کی راہ میں لڑتے ہیں تو صرف وہی نہیں لڑتے بلکہ ان کی طرف سے خدا بھی لڑتا ہے اور اہل ایمان کے لیے جوہر دکھانے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ بدر میں اس حقیقت کا مشاہدہ تم کر چکے ہو اور یہ جو کچھ ہوا ہے اس پر بس نہ سمجھو، آئندہ اللہ ان کفار کی ساری چالیں بیکار کر دے گا۔ 19 قریش کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برسر موقع تنبیہ کہ تم کہتے تھے کہ اس جنگ میں جس کو فتح حاصل ہوگی وہ برسر حق سمجھا جائے گا، تو دیکھ لو فتح ظاہر ہو گئی ہے، اب بہتر ہے کہ کسی مزید شرارت کی جرت نہ کرو، اگر تم باز نہ آئے اور پھر شرارت کی تو یاد رکھو کہ ہم کہیں چلے نہیں گئے ہیں، ہم بھی اپنی شان پھر دکھائیں گے، اور یہ اچھی طرح یاد رکھو کہ تمہارے لاؤ لشکر کی کثرت کچھ کام نہ آئے گی، مسلمانوں کے پہلو پر ہم ہیں۔ 20 تا 23 مسلمانوں کو یہ ہدایت کہ پوری وفاداری کے ساتھ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، رسول کی عین موجودگی میں اس سے انحراف نہ اختیار کرو، یہ روش ان یہود کی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نے مانا لیکن مانتے نہیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے بدتر جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو سوچنے سمجھنے سے عاری ہیں، اللہ نے ان میں کوئی صلاحیت نہیں پائی، اس وجہ سے ان کو قبول حق سے محروم کر دیا۔ توفیق الہی انہی لوگوں پر کارگر ہوتی ہے جو اپنے اندر اثر پذیری اور قبول حق کی صلاحیت زندہ رکھتے ہیں۔ 24 تا 26 مسلمانوں کو تنبیہ کہ رسول کی دعوت تمہارے لیے روح و قلب کی زندگی کی دعوت ہے، تو اس دعوت کی قدر کرو اور اس پر لبیک کہو۔ اگر تم نے کمزوری دکھائی اور تذبذب کے شکار رہے تو یاد رکھو کہ آدمی اور اس کی قوت ارادی کے درمیان سنت الہی حائل ہو جاتی ہے، پھر وہ خیر کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اجتماعی زندگی میں جو خرابیاں کچھ مخصوص لوگوں کی طرف سے ظاہر ہوتی ہیں، اگر دوسرے ان کی اصلاح کی کوشش نہ کریں تو ان کے برے نتائج کی لپیٹ میں اچھے برے سب آ جاتے ہیں۔ اسلام کے مستقبل کی طرف سے کسی تذبذب اور اندیشے میں مبتلا نہ ہو، تم اس ملک میں تھوڑے تھے، خدا نے تمہیں زیادہ کیا اور اپنی تائید و نصرت سے تمہیں نوازا، اسی خدا پر بھروسہ رکھو، وہ آگے کے مراحل میں بھی تمہارا کارساز ہے۔ 27 تا 29 کمزور قسم کے مسلمانوں کو تنبیہ، اللہ اور رسول سے عہد اطاعت اور وفاداری کر چکنے کے بعد بے وفائی نہ کرو، مال و اولاد کی محبت اللہ اور رسول کی محبت کے تقاضوں میں مانے نہ ہو، یہ چیزیں فتنہ ہیں،
ان فتنوں میں پڑھ کر اس اجر عظیم کو ضائع نہ کرو جو اللہ کے پاس اس کے وفادار بندوں کے لیے محفوظ ہے۔ جو لوگ محبت دنیا کو اپنے اوپر غالب نہ ہونے دیں گے، اللہ ان کے آگے سے باطل کے تمام رجحانات چاک کر دے گا اور ان کو اپنی مغفرت سے نوازے گا۔ 30 تا 37 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ان تائیدات ربانی کی یاد دہانی جو قریش کی مسلسل سازشوں کے مقابل میں ظاہر ہوئیں اور جن سے ان کے تمام منصوبے خاک میں مل گئے۔ ان کی ساری چالیں شکست کھا گئیں اور خدا کی تدبیر غالب رہی۔ وہ قرآن کو اگلوں کا فسانہ کہتے تھے، لیکن اس کا انذار ان کے لیے واقعہ ثابت ہوا۔ وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ اگر تم پیغمبر برحق ہو تو ہم پر آسمان سے پتھر برسیں یا کوئی اور عذاب آئے تو ہم مانیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ان پر عذاب نہیں بھیجا کہ تم ان کے اندر موجود تھے، لیکن اب جب کہ تم ان کے اندر سے نکل چکے ہو، کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ عذاب سے محفوظ رہیں۔ وہ اپنے آپ کو مسجد حرام کا متولی سمجھتے ہیں، لیکن وہ اس کے متولی کہاں ہوئے؟ اس کے متولی تو صرف خدا سے ڈرنے والے بندے ہی ہو سکتے ہیں۔ ان مدعیوں کو اللہ کے اس گھر کی اصل تاریخ اور اس کے مقاصد تعمیر کا کوئی علم نہیں۔ تالی پیٹنا اور سیٹی بجانا ان کی نماز، بھلا اس مسخرہ پن کو نماز ابراہیمی سے کیا علاقہ؟ یہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنے اور اسلام کو شکست دینے کے لیے بڑی دلیری سے جو اپنے مال خرچ کر رہے ہیں، اس کا کچھ حاصل نہیں۔ یہ سارا خرچ ان کے لیے موجب حسرت و اندوہ بنے گا۔ اب ان کے آگے صرف جہنم ہے۔ خدا اس سارے ذخیرہ خبیث کو اکٹھا کر کے دوزخ کی آگ میں جھونک دے گا۔ 38 تا 40 کفار قریش کو تنبیہ کہ اگر وہ اپنی شرارتوں سے باز آ جائیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ اگر انہوں نے اپنے رویے کی اصلاح کر لی تو ان کی پچھلی غلطیاں معاف کر دی جائیں گی، اور اگر وہ باز نہ آئے تو یاد رکھیں کہ ان کا بھی وہی حشر ہونا ہے جو ان سے پہلے انبیاء علیہم السلام کو جھٹلانے والی قوموں کا ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کو یہ ہدایت کہ ان سے جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ کمزور مسلمانوں پر ان کے جبر و ظلم کا خاتمہ ہو جائے اور اس سرزمین پر اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین باقی نہ رہ جائے۔ اگر یہ باز آ گئے تو ان کے لیے بہتر ہے، اگر باز نہ آئے تو خدا تمہارا مددگار ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ 41 تا 44 مال غنیمت کی تقسیم سے متعلق سوال، مذکورہ آیت 1 کا تفصیلی جواب، اور مسلمانوں کو یہ تنبیہ کہ اس تقسیم کو خوش دلی سے قبول کریں۔ اللہ اور رسول کے فیصلے پر راضی رہنا ہی سچے ایمان کی علامت اور اس کا تقاضا ہے۔ یہ یاد رکھو کہ بدر کے دن تمہیں جو کامیابی حاصل ہوئی یہ تمہاری اپنی تدبیر اور تمہارے اپنے تدبر کا کرشمہ نہیں تھی، بلکہ یہ ساری اسکیم اللہ کی بنائی ہوئی تھی۔ یہ اسی کی کارسازی تھی اور اس نے ٹھیک اس وقت تمہاری فوج کو اس وادی کے ایک سرے پر پہنچا دیا جس کے دوسرے سرے پر دشمن کی فوجیں پہنچ چکی تھیں۔ اگر تم ایک دوسرے کو الٹیمیٹم دے کر نکلتے تو تمہارا یہ عین وقت پر دشمن کے مقابلے میں پہنچ جانا ممکن نہ تھا۔ یہ اللہ کی اسکیم تھی جو پوری ہوئی۔ اس نے یہ چاہا کہ تمہارے اور قریش کے درمیان ایک ایسا معرکہ ہو جائے جو حق و باطل کے درمیان ایک امتیاز پیدا کر دے، تاکہ اس کے بعد جو کفر پر جمے رہنا چاہیں ان پر حجت قائم ہو جائے اور جو اسلام کو اختیار کریں ان کو ایک روشن دلیل مل جائے۔ یہی رمز تھا کہ خدا نے کفار کی فوج کو پیغمبر کی رؤیا میں کم دکھایا تاکہ مسلمانوں میں ہراس نہ پیدا ہو اور وہ دشمن سے ٹکر لینے کے لیے پر حوصلہ رہیں۔ اور پھر یہی رمز تھا کہ جب تمہاری اور ان کی فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو تمہاری نگاہوں میں خدا نے ان کو حقیر دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تم کو کم دکھایا، تاکہ ٹکر لینے سے کوئی بھی نہ جھجکے اور وہ معرکہ واقع ہو جائے جو حق و باطل کے درمیان ایک فرق بن کر نمایاں ہو۔ یاد رکھو کہ سارے معاملات کا سر رشتہ خدا ہی کے ہاتھ میں ہے۔ 45 تا 46 مسلمانوں کو آئندہ کے لیے نصیحت کہ بدر کی اس جنگ میں تم نے دیکھ لیا کہ اصل کارساز خدا ہے، تو جب کفار کے کسی گروہ سے تمہاری ٹکر ہو جائے تو پورے جماؤ اور پوری ثابت قدمی سے لڑو اور اپنے مرجع حقیقی خدا کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔
یہی فلاح کا راستہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی پوری اطاعت کرو، کسی امر میں اختلاف نہ کرو ورنہ ہزیمت اٹھاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ دوسری چیز جو اطاعت کے لیے مطلوب ہے وہ ثابت قدمی اور پامردی ہے۔ خدا انہی کے ساتھ ہوتا ہے جو اس کی راہ میں ثابت قدمی دکھاتے ہیں۔ 47 تا 49 ان کفار کی روش سے بچتے رہنے کی ہدایت جو اکڑتے، اتراتے اور اپنے کر و فر کی نمائش کرتے ہوئے میدان جنگ میں اترتے ہیں، اور مقصود جن کا لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنا تھا، ان لوگوں کو پتہ نہیں کہ خدا کے آگے کسی کی پیش نہیں جاتی۔ سب کا زور اور سب کا کر و فر اس کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ ان لوگوں کو شیطان نے پٹی پڑھائی تھی کہ آج تمہارا کوئی مد مقابل نہیں اور میں تمہارا ساتھی ہوں، لیکن جب اس نے میدان جنگ کا نقشہ دیکھا تو اپنی روایت کے مطابق دم دبا کر بھاگا کہ میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ یہاں ایک لطیف تعریض یہود کی طرف بھی ہے، تفسیر میں اس کی وضاحت آگے آئے گی۔ منافقین اور حاسدوں کے اس طعنے کا جواب جو وہ مسلمانوں کی حوصلہ شکنی کے لیے دیتے تھے کہ ان کو ان کے دین کے غرے نے نتائج و عواقب سے بے پرواہ کر دیا ہے، یہ ہاتھیوں سے گنے کھانے چلے ہیں۔ ان منافقین کو پتہ نہیں تھا کہ خدا کا بھروسہ بڑی چیز ہے، خدا عزیز و حکیم ہے۔ 50 تا 54 قریش کو تہدیہ کہ یہ بدر میں جو کچھ پیش آیا ہے یہ تو محض نقد عاجل ہے، مرنے کے بعد جو کچھ تمہارے سامنے آنے والا ہے وہ بڑی ہی سخت چیز ہے، اور یہ جو کچھ ہوا ہے یا جو کچھ ہوگا یہ تم پر کوئی ظلم نہیں ہے بلکہ تمہارے اعمال کا قدرتی نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ اپنے رویے کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنا رویہ نہ بدل لے۔ تم سے پہلے قوم فرعون اور دوسری قوموں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے یہی معاملہ کیا تھا۔ جب انہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی، خدا نے ان کو تنبیہ کی، پھر جب اس تنبیہ کے بعد بھی وہ سرکشی سے باز نہ آئے تو خدا نے ان کو اپنے عذاب میں دھر لیا اور وہ فنا کر دیے گئے۔ اسی طرح بدر کا واقعہ تمہارے لیے ایک تنبیہ ہے، اگر اس سے تم نے سبق نہ لیا تو تمہارے سامنے بھی وہی انجام آ جائے گا جو فرعون اور اس کی قوم کے سامنے آیا تھا۔ 55 تا 62 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کہ جن گروہوں نے تم سے معاہدہ کر رکھا ہے لیکن وہ اس کا احترام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جب کوئی موقع ان کے ہاتھ آتا ہے معاہدہ کو توڑ دیتے ہیں، ان کے ساتھ ذرا رعایت نہ کرو۔ اگر کسی جنگ میں وہ تمہارے مقابل میں آئیں تو ان کو ایسا سبق دو کہ جو ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں ان کے بھی ہوش درست ہو جائیں۔ یہ لوگ تمہارے قابو سے باہر نہیں نکل سکتے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے مقدور بھر اپنی فوجی قوت بڑھائیں تاکہ اللہ کے اور اپنے ان دشمنوں کو مرعوب رکھ سکیں جن میں سے بعض ظاہر ہیں اور بعض ابھی پس پردہ ہیں۔ مسلمان اس مقصد کے لیے جو بھی خرچ کریں گے خدا کے ہاں سب پورا کر دیا جائے گا، کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ ہاں، اگر یہ صلح کے خواہش مند ہوں تو تم بھی صلح سے گریز نہ کرو، اللہ پر بھروسہ کر کے ان سے صلح کر لو۔ اگر اس مصلحت سے ان کا مقصد تم کو دھوکہ دینا ہو تو تمہارے لیے وہ اللہ کافی ہے جس نے اپنی تائید خاص اور مسلمانوں کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائی۔ یہ اللہ ہی کا فضل ہوا کہ اس نے اہل ایمان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا، ورنہ یہ کام تو دنیا جہان کی دولت بھی تم لٹا دیتے جب بھی ہونا ممکن نہیں تھا۔ 63 تا 65 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطمینان دہانی کہ تم اپنے ساتھیوں کی افرادی قوت کی کمی سے کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو۔ تمہارے لیے اللہ اور مومنین کی یہی مختصر سی جماعت کافی ہے۔ تم انہی مسلمانوں کو جہاد پر ابھارو۔ تمہارے 20 ثابت قدم جانباز کفار کے 200 آدمیوں پر بھاری رہیں گے اور تمہارے 100 مجاہد حریف کے 1000 کے لشکر کو شکست دیں گے۔ جنگ عزم و ایمان سے لڑی جاتی ہے، ان ناسمجھ کفار کے اندر یہ جوہر کہاں۔ 67 ایک آیت تخفیف جو بعد میں اس زمانے میں نازل ہوئی جب لوگ اسلام کے اندر فوج در فوج داخل ہونے لگے، کیونکہ ان مسلمانوں کے اندر وہ پختہ کاری نہیں تھی جو سابق الاولون کے اندر تھی۔
اس وجہ سے وہ عددی نسبت گھٹا دی گئی جو اوپر والی آیت میں مذکور ہوئی۔ اب نسبت صرف 1 اور 2 کی رہ گئی۔ وضاحت آیت کی تفسیر کے تحت آئے گی۔ 67 تا 69۔ کفار کے اس طعنے کا جواب جو بدر میں شکست کھانے کے بعد انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دیا کہ بھلا یہ پیغمبر کس طرح ہو سکتے ہیں۔ پیغمبر کا کہیں یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہی قوم سے جنگ کرے، اس کا خون بہائے، اس کے اندر سے قیدی پکڑے، ان سے فدیے وصول کرے اور قوم کے مال کو مال غنیمت قرار دے کر اپنے ساتھیوں میں تقسیم کرے اور کھائے کھلائے۔ اس طعنے سے ان کا مقصود بدر میں مسلمانوں کی فتح کے ان اثرات کو مٹانا تھا جو قدرتی طور پر عام لوگوں کے دلوں پر پڑتے نظر آئے۔ چونکہ قریش کے لیڈروں نے خود اس جنگ کو حق و باطل کے درمیان امتیاز کی کسوٹی بنا دیا تھا، اس وجہ سے انہیں بدر میں منہ کی کھانے کے بعد اپنے پروپیگنڈے کا رخ بدل دینا پڑا۔ اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقتدار اور حکومت کے خواہان ہیں، اور اس مقصد کی خاطر انہوں نے اپنی ہی قوم کو آپس میں ٹکرا دیا ہے، جو ایک پیغمبر کا کام کبھی نہیں ہوتا۔ قرآن نے ان کو یہ جواب دیا کہ یہ جو کچھ ہوا پیغمبر کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ اس کے باعث تم خود ہوئے ہو۔ دنیا کے طالب تم ہو، اللہ اور رسول دنیا کے طالب نہیں ہیں۔ تم نے اسلام اور مسلمانوں کی بیخ کنی کی سازش کر کے جو اقدامات کیے تھے وہ ایسے سنگین مجرمانہ اقدامات تھے کہ حق تھا کہ تم پر خدا کی طرف سے عذاب عظیم آ جاتا جو تمہارا فیصلہ ہی کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے جو مہلت لکھ رکھی ہے وہ تم کو ملی، اور تم عذاب سے تباہ کر دیے جانے کے بجائے صرف تنبیہ کر کے چھوڑ دیے گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو خطاب کر کے ان کو اطمینان دلایا کہ یہ تمہارے مال غنیمت پر جو اعتراض کر رہے ہیں تم اس کی پرواہ نہ کرو، اس کو کھاؤ برتو، یہ تمہارے لیے حلال طیب ہے۔ 70۔ اسی سلسلے میں بدر کے قیدیوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ کہلوایا گیا کہ اگر اللہ نے ان کے دلوں میں کوئی بھلائی پائی، انہوں نے اس احسان کی قدر کی کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا، تو ان کے لیے مزید بھلائی کی راہیں کھلیں گی، اور اگر انہوں نے بے وفائی اور بدعہدی کی اور پھر خدا سے لڑنے کے لیے نکلے تو یاد رکھیں کہ خدا ان پر بھی تم کو اس طرح قابو دے دے گا جس طرح اس نے بدر میں ان کو تمہارے قابو میں دے دیا۔ 71 تا 75۔ مہاجرین اور انصار کے درمیان اخوت کی تاسیس۔ اس اخوت میں وہ تمام مسلمان شریک ہیں جو کفر کے علاقوں سے ہجرت کر کے اس میں شامل ہوئے۔ جو مسلمان ہجرت نہ کریں، دارالاسلام کے مسلمانوں پر ان کی نصرت و حمایت کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اگر اپنے دین و ایمان کے تحفظ کے لیے وہ کسی مدد کے طالب ہوں تو ان کی مدد کی جائے، بشرطے کہ یہ مدد مسلمانوں کے کسی معاہدہ کردہ گروہ کے خلاف یا اس کے مقابل میں نہ ہو۔ اب حقوق و فرائض اور حمایت و نصرت کی ذمہ داری ایمان و ہجرت کی بنیاد پر ہوگی، پچھلے خاندانی اور قبائلی تعلقات کی بنیاد پر نہیں ہوگی۔ البتہ مسلمانوں کے آپس کے حقوق کی بنیاد انہی رحمی رشتوں کے تحت ہوگی جو اللہ کی کتاب میں بیان ہوئے ہیں۔